वाजिब एहतराम मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात और अज़ीज़ाने गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है, बेपाया करम है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये भी शुक्र है और उसका बेपाया एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। हज़रत मोहतरम, हमारा मौजू 3 महबूब चीज़ों के हवाले से शुरू है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 4-5 जुमों की हमारी गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद फिर दरमियान में 3-4 जुमों पर अमीर मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत के हवाले से इजमाली तौर पर और आपके मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के पहलुओं के हवाले से हमने गुफ्तगू की। और इंशाअल्लाह आज फिर 3 महबूब चीज़ों के हवाले से हमारी गुफ्तगू शुरू हो रही है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 3 चीज़ें पसंद हैं उसके हवाले से मैंने गुफ्तगू कर ली थी। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली मुतज़ाहिद करार बाब मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम, यहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँच चुकी थी। और इसके दरमियान में कुछ चंद बातें और भी शामिल होती रहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 उन चीज़ों का ज़िक्र करेंगे या 3 अमलों का जो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। देखिए, उम्मत की मोहब्बत जो है अपने नबी के साथ, उस मोहब्बत का तकाज़ा तब पूरा होता है जब आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में आ जाए। क्या? उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में आ जाए और हमारी अदाओं में से आका अलैहिस्सलाम की अदाएँ नज़र आए। यकीनन इस वक़्त उम्मत मुस्लिमा की जो हालत है, जो कैफियत है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हर एक को पता है कि आलमी सतह पर, बैन अक़वामी सतह पर मुसलमानों का हाल क्या है और इसकी हालत क्या हो चुकी है, इसकी कैफियत क्या हो चुकी है, वो सबको पता है। लेकिन इसका बेहतरीन जो हल है, क्या? इसका जो हल है, जो ज़रिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आका अलैहिस्सलाम की इत्तबा है। ये ज़हन में रखें, इत्तबा के बग़ैर हमारी कामयाबी नहीं है। देखें, ये जो 21 चीज़ें हैं जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा से लेकर अल्लाह ताला की ज़ात तक कितनी चीज़ें हैं? 21। यानी आका अलैहिस्सलाम 1 और खुलफ़ाए राशिदीन 4, जिब्राईल अलैहिस्सलाम 5, नबी पाक 6, कितने हो गए? 6। और 7वीं जगह पे अल्लाह ताला की ज़ात है, तो टोटल कितने हो गए? 7। तो हर ज़ात के लिए 3 महबूब चीज़ों का ज़िक्र हुआ है। कितना? बोलिए। 3 महबूब चीज़ों का ज़िक्र हुआ है। तो 7 तो कितनी होगी? 21। बोलिए, 21 हो गई। अगर ये 21 चीज़ें
اگر ہمارے عمل میں آ جائیں الحمدللہ یوں سمجھو کہ قرآن و سنت کا مکمل نچوڑ تیرے دامن میں آ گیا۔ اگر یہ 21 چیزیں کیا اگر یہ 21 چیزیں اگر الحمدللہ اگر ہمارے عمل میں آتا ہے، ہماری عملی زندگی میں یہ اگر آ جاتا ہے تو الحمدللہ یوں سمجھو کہ قرآن و سنت کا نچوڑ، قرآن و سنت کا عرق، قرآن و سنت کا جو لب لباب ہے وہ سارا کا سارا آپ کے دامن میں ہے۔ لیکن کرنا مشکل ہے، حقیقت ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب امت مسلمہ آقا علیہ السلام کی اداؤں سے ہٹیں گے کبھی کامیابی نہیں آئے گی۔ کامیابی امت مسلمہ کی دنیا اور آخرت کی کس میں ہے؟ آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے میں ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لیا، آقا علیہ السلام کی اتباع ہم نے کر لی تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں ہم کامیاب نہ ہوں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم کامیاب نہ ہوں۔ ہماری کامیابی کا راز، ہماری کامیابی کا راستہ، ہماری کامیابی کا ذریعہ صرف اور صرف اتباع مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت کے بارے میں اکثر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ المحبت محبت کیا ہے؟ اتباع الرسول، اتباع الرسول، رسول کی جو اتباع ہے یہی محبت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، تم بھی اپنا محاسبہ کریں، آپ کو سارا علم ہو جائے گا کہ میں اپنے نبی کی کتنی اتباع کر رہا ہوں اور میں اپنے نبی کی کتنی اتباع کر رہا ہوں۔ جب ہمیں آقا علیہ السلام کی ساری ادائیں، اگر ساری ادائیں ہماری علم میں نہ بھی آئیں تو یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ لباس ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، باہر نکلنا ہے، چند چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے علم میں آ سکتی ہیں، ہم ان کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم باقی دنیا کے لحاظ سے سارا کچھ سیکھ رہے ہیں اور کوئی چیز بھی بغیر تجربہ کے نہیں ہے، بغیر کاوش کے نہیں ہے، بغیر محنت کے نہیں ہے، بغیر جد و جہد کے نہیں ہے، جب بغیر محنت کے نہیں ہے تو کیسے آ جائے؟ وہ کون سا شخص ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا ہے؟ وہ تو میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے کہ جس کا کائنات میں کوئی بھی استاد نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے اگر معلم ہے، استاد ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میں بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اب یہ 21 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے غلاموں کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم کیا، یہ امت کے لیے ایک سبق ہے، درس ہے۔ اب صحابہ کرام کی مجلس کا قائم کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ ادا یا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے شاگردوں اور اپنے مریدین، اپنے امتیوں کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم کیا تاکہ یہ عمل امت کے لیے سبق بن جائے کہ ایسے لوگ جو نیک ہیں، صالح ہیں، پرہیزگار ہیں، جس کا تعلق رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا جو اللہ کی ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا نبی کی سنت ہے۔ ایسے لوگوں سے پیار کرنا نبی کی سنت ہے، نبی کا عمل ہے۔ اب صحابہ کرام جو کر رہے تھے وہ کہاں سے ملا ہے؟ ایک سوال ہے کہ جو صحابہ کرام کر رہے تھے وہ عمل کہاں سے ملا ہے؟ وہ ادا کہاں سے ملی ہے؟ وہ سبق اور درس کہاں سے ملا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے ملا ہے۔ کیا بولیے؟ آقا علیہ السلام کی نسبت سے ملا ہے، نبی پاک کی صحبت عظیمہ سے ملا ہے۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، آقا علیہ السلام کی صحبت عظیم میں بیٹھتے رہے اور یہ سارا کچھ نبی پاک کی بارگاہ سے ملا۔ لیکن ملنے کے بعد جب وہ مجلس قائم کر کے بیٹھے تھے اور ان کا رب کو یاد کرنا، وہ ادا، وہ عمل رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے محبوب کو بٹھا کر
امت کے لیے سبق بنا دیا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے رب یاد بھی آئے گا اور زندگی بھی سنور جائے گی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. اب اس پر میں تشریح کافی کر چکا ہوں الحمدللہ، لیکن یہ تو صرف یاد دہانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اس وقت جو بچت ہے نا، کیا ہماری بچت، ہمارا بچاؤ، ہماری بقا، یہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیم کے بغیر نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں، وگرنہ دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے. دنیا اور آخرت کی بقا، کامیابی، کامرانی صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیمات میں ہے. اور قرآن و سنت کی تعلیمات کہاں سے ملے گی؟ وہ اہل علم سے ملے گی، وہ اہل ذکر سے ملے گی، اہل محبت والوں سے ملے گی، اہل اشاق سے ملے گی. ان کے بغیر یہ دولت نہیں ملتی ہے. اور دیکھیں وہ ایک جملہ ہے کہ قطرے قطرے سے یہ کوئی معمولی یہ عمل، یہ قول نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے. مثلا ایک پتھر ہے، کیا ایک پتھر ہے، صبح اٹھے اور ایک ڈرم پانی کا بھر کے نا، ایک بہت بڑا ٹب اس کے اوپر ایک ہی وقت میں پھینک دیں اور سارا دن اس پر پانی نہ پھینکیں، دھوپ لگے گی خشک ہو جائے گا. آپ ساری زندگی لگے رہیں، وہ پتھر کبھی تر نہیں ہوگا. وہ پتھر کبھی، اگر جس طرح میں نے ابھی بیان کیا ہے، اگر یہ عمل جاری رکھیں تو کبھی پتھر بولیے تر نہیں ہوگا. اگر چاہتے ہو کہ وہ پتھر تر ہو جائے، پھر اس کے لیے صرف ایک ہی کام ہے، اس کے اوپر ایک پیپ لگا دو. کیا بولیے؟ اس کے اوپر ایک پیپ لگا دو اور قطرہ قطرہ پانی گرے. پانی تیز بھی نہ گرے، زیادہ بھی نہ گرے، صرف اوپر پیپ لگا دیں اور قطرہ قطرہ پانی اس کے اوپر گرتا رہے، لیکن مسلسل، تسلسل، متواتر. تسلسل بھی اس میں ہو، متواتر گرتا رہے، لگاتار گرتا رہے. ایک دن ضرور آئے گا کہ پتھر کی نیچے والی جو تہ ہے وہ بھی تر ہو جائے گی. اس لیے محترم، ہماری زندگی کا خوبصورت ہونا، زندگی کا سنورنا، خوبصورتی ہونا اور ہماری زندگی کا مزین ہونا، کیا ہماری زندگی کا، ہماری سیرت کا، ہمارے کردار کا، ہمارے اعمال کا، ہماری اداؤں کا خوبصورت ہونا، مزین ہونا، یہ قرآن و سنت کی تعلیم کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کی تعلیم، بولیے، قرآن کی تعلیم سیرت مصطفیٰ میں نظر آتی ہے. قرآن کی ساری تعلیم، اس کا عمل آقا علیہ السلام کی زندگی میں سے نظر آتی ہے، اور نبی پاک کی زندگی میں سے اولیاء کرام کی زندگی نظر آتی ہے، نیک بندوں کی زندگی نظر آتی ہے. تو الحمدللہ جب ہم نیک لوگوں سے ربط رکھیں گے، نیک لوگوں کی مجلس میں جائیں گے، ان کی محفل میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں سے تعلق جوڑیں گے، پھر الحمدللہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی نسبت و ارادت، نیک لوگوں کے تعلق میں سے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم کا رنگ چڑھے گا. تو جب قرآن و سنت کی تعلیم کا نیک، سہلے، پرہیزگار، اہل محبت، اہل اشاق اور اہل ذکر، ان کی مجلس سے جب قرآن و سنت کا ہمارے پر رنگ چڑھے گا تو ہماری زندگی ایٹومیٹک کیا مزین ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، اور ایسی ہو جائے گی کہ رب کو ہماری زندگی پسند آ جائے گی. اب دیکھیں، جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اس پر میں نے 4-5 جمعے پڑھائے، درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں گفتگو کرتا رہا. اب دوبارہ پھر اس پر میں آ رہا ہوں کہ اگر یہ جو چیزیں میں بیان کرتا آ رہا ہوں، اب پہلی چیز ہے آقا علیہ السلام، نبی پاک نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. تو اب امتی کے لیے کیا سبق ہے کہ وہ ناپسند کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند ہیں، اور امتی کی کامیابی اسی میں ہے، اور امتی کی پہچان بھی اسی میں ہے، محبت کا تقاضا بھی اسی میں ہے، محبت کا نکھار بھی اسی میں ہے، محبت مکمل بھی اسی میں ہے، پایا تکمیل کو محبت پہنچتی بھی اسی میں ہے، کامل، اکمل،
اگر زندگی چاہتے ہو ہماری خوبصورت محبت کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، پایا تکمیل کو پہنچ جائے، تو پھر ہمیں وہی پسند ہو جو ہمارے نبی کو پسند ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ 21 چیزوں کو انشاءاللہ فوٹو کاپی کر کے انشاءاللہ آپ کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ 21 چیزیں آپ بھی یاد کر لیں، میں بھی یاد کر لیتا ہوں، اور یہ 21 چیزوں کا یاد کر لینا الحمدللہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہمارے پاس آ جائے گا۔ چلو اتنا تو ہمیں یاد ہوگا نا کہ ہمارے نبی کو کون کون سی چیزیں پسند ہے، یار ان کو یاد رکھنا یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بندے کو لطف آئے گا، سرور آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے، جبکہ اس کو میں نے عربی میں بیان کر چکا ہوں، صرف میں دہرائی کر کے یاد نہیں کرا کہ آگے چلنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس میں ایک بڑا نکتہ ہے جو میں نے بیان کیا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میرا کیا فرمایا نہیں، من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے، اور اس میں بھی امت کے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے، دعوت فکر بھی ہے۔ میرا آقا نے فرمایا من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے، اور اس میں سبق اور درس اور فکر امت کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا مستقل زندگی نہیں ہے، یہ دائمی زندگی نہیں ہے، یہ ہماری اصلی زندگی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی ہر ادا، ہر فعل، ہر جملے میں سبق بھی ہے، درس بھی ہے، تعلیم بھی ہے، فکر بھی ہے، اور دعوت فکر مل رہا ہے کہ میرے امتیوں تمہاری کامیابی دنیا آخرت کی اسی میں ہے جو رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہائے ہائے، اب یہ قرآن و سنت کے نزدیک کون ہے؟ میں ابھی بار کھڑا تھا، ہمارے ساتھی 2-3 کھڑے تھے، میں نے کہا یار اللہ کے گھر میں آ جانا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو یار، خدا کی قسم۔ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں کم از کم 37-38 سال ہو گئے، سن 88 کا میں یہاں ہوں، اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں صبح کئی گھنٹے، تہجد کے وقت سے لے کر بچوں کے سبق حفظ والے سنتا ہوں، ہر نماز بھی آتا ہوں، لیکن آج تک جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، جب بھی، تو مجھے یقین نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں مولا گھر تیرا ہو اور میرا داخلہ ہو، اے باری تعالیٰ تو نے مجھے کیسے پسند کر لیا ہے، میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اللہ کے گھر میں۔ اور پھر مومن، اے مسلمان، تمہیں اللہ کے گھر میں آ کر بھی سکون نہیں ہے، سر اتنا بتاتے پھر سکون ہے کہاں؟ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ، یہ بڑا خاص جملہ سننے والا ہے، اللہ خبردار، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کائنات کی کسی چیز میں، کسی نعمت میں تیرے دل کا میں نے سکون نہیں رکھا ہے۔ علاقہ خوبصورت ہے، مکان خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، گاڑی خوبصورت ہے، خوراک خوبصورت ہے، کاروبار خوبصورت ہے، الغرض کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ جتنی اعلیٰ ہو، عظیم ہو، مزین ہو، خوبصورت ہو، حسن و جمال کی پیکر ہو، کوئی بھی ہو، رب نے فرمایا یہ سارا کچھ بنانے والا بھی میں ہوں، تخلیق کرنے والا بھی میں ہوں، اور دینے والا بھی میں ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنے میرے بندے، میں نے تیرے دل کا سکون اس میں نہیں رکھا۔ بات پہ غور کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم کائنات میں جتنی چیزیں خوبصورت ہیں، علاقے کی صورت میں ہے، بولیے علاقے کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں ہے، جس صورت میں بھی خوبصورت ہے، کہیں چلے جاؤ بڑے بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں، نہیں علاقہ بڑا خوبصورت ہے، نہیں مکان بڑا خوبصورت ہے، نہیں فلاں سوسائٹی چلے گئے بڑے خوبصورت، نہیں فلاں پلازا میں چلے گئے کیا بات ہے، نہیں فلاں ہوٹل میں گئے کیا بات ہے، نہیں کمال ہو گئی، نہیں بڑے بڑے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت صرف قرآن یاد آتا ہے۔ رب نے فرمایا سنو خبردار، اللہ خبردار، اللہ متوجہ ہو جاؤ، اللہ توجہ کرو، اللہ توجہ سے میری بات سنو، اے باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا میں بات میں کروں گا، پہلے توجہ کر میری طرف،
جس طرح ہم کسی کو بات کرتے وقت پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے بھی چکنا ہو جا، میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے توجہ کر، پہلے خبردار ہو جا، پہلے تیاری کر۔ ہم اس کو پہلے تیار کرتے ہیں۔ استاد شاگردوں کو لیکچر دے رہا ہے، والدین اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، پیر اپنے مرید کی اصلاح کر رہا ہے، بڑا اپنے چھوٹے کی کر رہا ہے، آقا غلاموں کی کر رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن پہلے ان کو تیار کرتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں، ان کی توجہ دلاتے ہیں، ان کو خبردار کرتے ہیں، ان کو ہوشیار کرتے ہیں، پھر وہ اپنی گفتگو کرتا ہے، پھر وہ اپنا پیغام دیتا ہے، پھر ان سے کیا بولیے وہ گفتگو کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کمال ہے کہ وہ بھی کہتی ہے بھی میں جملہ گفتگو پیغام کمال دینا چاہتا ہوں اور دے رہا ہوں، کیونکہ وہ خود بھی اعلیٰ، اس کا پیغام بھی اعلیٰ، وہ خود عظیم، اس کی گفتگو بھی عظیم، اور وہ خود اعلیٰ سے اعلیٰ، اور اس کا دعوت فکر دینا وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ لیکن دیکھیں جتنا آدمی معتبر ہوتا ہے نا، جتنی اس کی شخصیت معتبر ہوتی ہے، اس کو اپنے کلام کی گفتگو کی پیغام کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ معتبر ہے۔ تو کائنات میں رب سے بڑا بھی کوئی معتبر ہے، رب کی ذات سے بھی کوئی اعلیٰ ہے، کوئی عظیم ہے، اس کو اپنے کلام کی گفتگو کی اور دعوت دینے کی کوئی صفائی دینے کی ضرورت ہے بولیے؟ لیکن وہ پھر بھی کہہ رہا بھی نہیں، اللہ خبردار، مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا توجہ کرو، کائنات میں کسی چیز میں نے تیرے دل کا سکون نہیں رکھا، دل کا اطمینان نہیں رکھا۔ اے باری تعالیٰ، پھر ہمارے دلوں کا اطمینان کہاں ہے؟ ہمارے دلوں کا سکون کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یادوں کے اندر ہی تو میں نے تیرے دل کا سکون رکھا۔ اب یہی معاملہ تھا صحابہ کرام کا، کہ جب صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی تھی اور یہ سارا عمل نبی پاک کی بارگاہ سے ملا ہے، یہ سارا فعل نبی پاک کی بارگاہ سے ملا ہے، یہ جتنا بھی عمل ہو رہا تھا وہ آقا علیہ السلام کی صحبت عظیمہ سے ملا ہے، نبی پاک کی بارگاہ سے ملا ہے۔ لیکن ان کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ خود اللہ حکم فرما کر اپنے محبوب علیہ السلام کو ان کی بارگاہ میں، ان کی مجلس میں بٹھا کر امت کے لیے سبق بنایا، درس بنایا، دعوت فکر بنایا، اور یہ اپنی طرف سے پیغام دے دیا کہ تمہاری زندگی کا تعین ہونا، مزین ہونا، خوبصورت ہونا، کامیابی، کامرانی، جو چاہو گے سر کچھ ہوگا، پر جب تک تعلق تمہارا ان عظیم لوگوں کے ساتھ جڑ جائے گا تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ آئیے محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اب مجلس قائم ہوئی، مجلس قائم ہوئی۔ آقا علیہ السلام، یہ میں باتیں کی ہوئی ہیں، اس کو میں تھوڑی یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کتنی باتوں کو پسند کیا؟ 3 کو، خوشبو بولیے، خوشبو، نیک عورت اور نماز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، یہ میں اس کی عربی بیان کی ہوئی ہے، لیکن میں تھوڑی سی دہرائی کر کے آگے جانا چاہتا ہوں آخری جملے کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں۔ نمبر 1، آقا علیہ السلام کے آقا نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، مال میرا ہو، خرچ آپ کریں، بیٹی میری ہو، آپ کے نکاح میں ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 6۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، نیکی کرنا، نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے رکنا اور برائی سے رکنے کی ترغیب دینا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ کتنی ہو گئیں بولیے؟ 9 ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی باری آ گئی، آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں مجھے پسند ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور کثرت سے تلاوت کرنا قرآن کی مجھے بہت ہی پسند ہے، مجھے بہت ہی پسند ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ آگے حضرت علی المتحد قرار رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں قربان جائیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مہمان نوازی کرنا، شدید گرمیوں کا روزہ رکھنا،
اور میدان جنگ میں اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار کا چلانا مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اب آقا علیہ السلام اور چاروں یار یعنی خلفائے راشدین اب یہ مکمل ہو گئے تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 15۔ اب سید الملائکہ کی باری آئی۔ آپ کہتے ہیں جو راستے سے بھٹک جائے، جو راستے سے بھٹک جائے اس کی رہنمائی کرنا، کیا؟ اس کی رہنمائی کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور جو مسافر ہو اور غم زدہ ہو، پریشان ہو، اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کے غم میں شریک ہونا مجھے بہت ہی پسند ہے۔ ٹھیک، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2۔ نمبر 3، جس کے گھر کی فیملی بہت زیادہ ہو، کیا بولیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اب کتنی شخصیات ہو گئیں؟ 6۔ اور مکمل چیزیں کتنی ہو گئیں؟ 18۔ اب آخری رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو فوٹو کاپی کروا کے آپ تک پہنچا دیں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ ان 21 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یعنی اس کو یاد رکھیں۔ جس محفل میں بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، جھوٹ، غیبت، شکوہ اس کرنے کی بجائے اگر جہاں بھی آپ بیٹھیں گے اگر یہ 21 چیزیں بیان کریں اور اس طرح بیان کریں، یار دیکھو یار میں آپ کو آج وہ چیزیں سنا رہا ہوں جو نبی پاک کو بھی پسند ہیں، نبی کے یاروں کو بھی پسند ہے، سید الملائکہ کو بھی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اگر وہ جو ان کو پسند ہیں اگر وہ ہماری پسند ہو جائے تو پھر، اور خدا کی عزت کی قسم پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کی کامیابی، کامرانی، تحقہ، دبدبہ، روب، غلبہ، فتح، خدا کی قسم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امت مسلمہ کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ جو 21 چیزیں ان کو پسند ہے وہ ہماری پسند میں آ جائے۔ اور یقیناً یہ جملہ میں نے قیمت پر استعمال کیا ہے، آقا علیہ السلام کے احوال کے وارث صحابہ کرام بنے، آپ کے علم کے وارث صحابہ کرام بنے، اور آپ کے اعمال کے وارث صحابہ کرام بنے، آپ کی اداؤں کے وارث صحابہ کرام بنے۔ نبی کے اعمال اٹھاؤ، نبی کی اعمال اٹھاؤ، نبی کی یادائیں اٹھاؤ، نبی کا علم اٹھاؤ، اور اگر ان تمام پہلوؤں کا اگر کوئی وارث نظر آتا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، خدا کی عزت کی قسم آج ہم کس ڈگر پہ چل رہے محترم، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اور ہمارا راستہ کون سا ہے محترم؟ آج ہم تو کسی غلط راستے پہ چل پڑے محترم۔ آئیے محترم، فقط دنیا تک نہیں ہے، جو آقا علیہ السلام ابتدائی جملہ فرمایا نا کہ مجھے پسند ہے من دنیاکم، یہ سبق نہیں ہے، یہ درس نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے میرے آقا نے یہ سبق دے دیا، خدا سنو من دنیاکم، مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، ہماری اصلی زندگی عالم آخرت ہے۔ ہائے کیسا سبق! اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میں سنانے والا سنا رہا ہے اور سننے والے بس سن رہے ہیں، بس سننے تک ہم محدود ہیں، سنی جاؤ بس سنائی جاؤ، بس نعرے ماری جاؤ، ہاتھ کھڑے کروائی جاؤ، سبحان اللہ کروائی جاؤ، مجلساں، محفلہ، اشتہار، بینر، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور سامنے اشتہار لگو تو میرا نام لکھا ہے، وہ جو اشتہار لگا میں ویکھا میں کیا بات ہے جی، نام لکھا جناب، محفل ہو رہی جناب، کمال، اور عمل کے لحاظ سے 0/0۔ محترم محبت کا تقاضا پورا کب ہوگا؟ محبت کا تقاضا، میں علامہ ابن قیم کو ایک دن پڑھ رہا تھا، علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے کتاب لکھی ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے، بڑی موٹی کتاب ہے، عربی میں ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، کیا محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے، اس میں اس نے ایک مکمل ساری اس نے محبت کی تشریح کی ہے، ایک محبت پر اس نے حقیقت اور تقاضوں پر اتنی موٹی کتاب اس نے لکھ دی کہ محبت کی حقیقت کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا عرق کیا ہے، پھر اس کے تقاضے کیا ہے، اور اس نے 21 علامتیں لکھی ہیں، اور ان میں سے میں خود پڑھنے والا یوں ہی محسوس ہوا، ایسے لگتا ہے کہ ایک بھی چیز جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی،
ایک بھی. آئیے محترم، میں بیان کر رہا تھا کتنی چیزیں ہیں جی، کتنے نہیں 18 تو ہوگی نا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام اب جلدی جاؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. ایک تو میرا سلام کہہ دو، ایک میرا سلام کہہ دو، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماؤ، میرا فرمان سنا دو کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں جتنی چیزیں بیان ہو چکی ہیں اپنی پسند کی، اس میں بھی اپنے آپ کو شریک کرتا ہوں. اور میرے محبوب سے فرما دو کہ مجھے اپنے بندوں کی 3 خصلتیں بڑی پسند ہیں. اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، 3 عمل. اللہ تعالیٰ عمل سے مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل سے مبرہ ہے. وہ عبادت کرتا نہیں ہے، وہ عبادت کا حکم کرتا ہے. وہ عبادت سے وراء الورا ہے، وہ مبرہ ہے، وہ پاک ہے، وہ خود عبادت نہیں کرتا. اب ایک تو نقطہ یہ ہے کہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، فرمایا من دنیاکم. ایک تو نقطہ یہ ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب نبی پاک نے تیسری چیز کو بیان کیا نا، کس کو؟ نماز کو، تو نماز کا ذکر نہیں کیا. پہلے کہا قرۃ، جو تو قرۃ عین بالصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ایک تو یہ نقطہ بڑا خاص تھا. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سب نے عمل کرنے کو پسند کیا ہے. عمل بولیے، عمل کرنے کو پسند کیا ہے، کیونکہ نبی پاک چاروں یار جبرائیل مخلوق میں ہیں، خدا نہیں ہے. بولیے، مخلوق میں ہے، خدا نہیں ہے. اب 6 نے 3 چیزوں کا ان کا ذکر کیا جو انہوں نے پسند کیا عمل کرنے کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وقال جبرائیل یحب رب العزت جل جلالہ من عبادہ 3 خصال. مجھے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے 3 عمل پسند ہیں. جب انہوں 3 عمل پسند ہیں تو اس میں آتا ہے کرنا. کیا آتا ہے؟ بولیے، اس میں کرنا آتا ہے، لیکن رب کرتا نہیں ہے. تو رب نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اپنے بندوں کی 3 خصلتیں بڑی پسند ہیں. ہائے ہائے، 3 یعنی مجھے اپنے بندوں کی 3 کیا صفات، 3 عمل مجھے بہت ہی. بولیے، تو جو رب کو پسند ہوں اگر وہ بندہ کرے تو وہ بندہ رب کو کتنا پسند آئے گا جی؟ نہیں بات سمجھے؟ دیکھو جو 3 عمل یا 3 فعل اللہ تعالیٰ کو 3 کام بڑے ہی پسند ہیں، تو جو کرنا شروع کر دے وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہوگا. پھر دوستو، پھر وہ طالب نہیں رہتا، پھر وہ مطلوب ہو جاتا ہے. پھر وہ عاشق نہیں رہتا، وہ رب کا معشوق ہو جاتا ہے. وہ محب نہیں رہتا، وہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے. وہ منتظر نہیں رہتا، وہ منتظر ہو جاتا ہے. جب وہ درجہ ہے محبوب پر، جب درجہ ہے مطلوب پر، درجہ ہے معشوق پر، یا درجہ ہے منتظر پر. منتظر نہیں، انتظار کرنے والا. پہلے وہ انتظار کرنے والا تھا، محب تھا، چاہنے والا تھا، طلب والا تھا، خواہش مند تھا رب کی رضا کی منزل کا، رب کی خوشنودی کی منزل کا، رب کے قرب کی منزل کا، رب کی ذات کا وہ منتظر تھا. لیکن اس نے وہ چیز اختیار کی جو رب کو پسند ہے. تو جب اس کی عمل میں آئی تو پھر وہ منتظر نہیں رہا، وہ درجہ منتظر پر فائز ہوا. پھر رب نے پردے حجابات ہٹا دیے. پھر رب نے پوچھا اب بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے؟